अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान। और सुबह सवेरे मेरा मूड तो बहुत अच्छा होता है, मगर अनफॉर्चुनेटली कल जो हम लोगों ने हालात देखे हैं, अर्थक्वेक आया, ज़लज़ला आया, उसके बाद यकीनी तौर पे बड़ा ही दिल दुखी होता है, उदास होता है कि जब वो तमाम चीज़ें जो हम करना चाहते हैं हम नहीं कर पाते। और ये एक हकीकत है कि हम लोगों को वो तमाम मामलात को देखना होगा, वो सद्देबाब करना होगा उन तमाम चीज़ों का, जिसकी वजह से बहुत जल्दी माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं और हम इस हकीकत से अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। हकीकत पसंदी यही होती है कि जो कमियाँ कोताहियाँ आपके अंदर मौजूद हैं और हम उनको जान सकें, उनके बारे में पता कर सकें कि वाकई ये चीज़ें हम लोगों के लिए गलत हैं। और इस हकीकत से मुताल्लिक़ हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए कि जितने भी हक़ाइक़ हैं, वाक़यात हैं, उन चीज़ों को तस्लीम किया जाए और माहौल चाहे जैसा भी हो, वो तसव्वुर जो भी हम चीज़ें कर रहे होते हैं उनसे मुताल्लिक़ हमारी हकीकत जो है हमारे जहन में वो हमेशा ताज़ा रहनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग गलत हैं, ये चीज़ें हमारी सही होनी चाहिए। और यही हकीकत पसंदी होती है। हकीकत पसंदी थोड़ी तल्ख़ ज़रूर होती है और लोग सोचते भी हैं कि जी ये हकीकत है, हम इसे तस्लीम नहीं करेंगे। हकीकत हमेशा कड़वी होती है, मगर आप उस हकीकत को अगर तस्लीम कर लेते हैं तो यकीन जानिए आपके बहुत सारे मसाइल का हल हो जाता है। जिस तरह से ये माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, बार बार कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, बार बार कहा जा रहा है कि प्लास्टिक बैग से अवॉइड किया जाए, बार बार कहा जा रहा है कि उस गंदगी से अवॉइड किया जाए जिसकी वजह से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना होता है, मगर हम वो लोग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उसके रिजल्ट्स हमें आहिस्ता आहिस्ता देखने में मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा तबाहियाँ भी लेकर आते हैं। तो इस हकीकत को तस्लीम कीजिए और इसी बात के साथ कि हमें अपनी हकीकत को तस्लीम करना होगा, मैं आगे बढ़ूँगी। मौसम के हवाले से मैं शेयर करूँगी आपके साथ तमाम तर डिटेल्स, मगर मौसम से पहले जिस तरह से मैंने बात किया ज़लज़ले के हवाले से, कल इतना खौफनाक ज़लज़ला था कि कहा जाए कि एक बहुत पुराना ज़लज़ले से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो इतनी ही तबाही हुई थी। और शायद अभी अल्लाह ताला ने हम सब लोगों को, ना जाने कितने लोगों की नेकियां थी जो काम आ गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि ज़ख्मी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी कीमती जानों का ज़िया कर बैठे हैं, उनकी जानें ज़ाया हो गई हैं इसमें। और ये आप वो तमाम इमेजेस देख रहे हैं जो ज़लज़ले की वजह से बज़ाहिर ऐसे लगता है कि खुदा ना ख़्वास्ता कोई यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही आ गई है। तो ये एक वो ज़लज़ला है जिसकी लहर आई और उसने इतनी तबाही मचाई है। ये सिर्फ नतीजा उन चीज़ों का है जब हम सरसब्ज जगहों को काटते हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीनों को ख़त्म करते हैं, पहाड़ों को हम लोग काट देते हैं, माहौल का अपने ख्याल नहीं रखते, गंदगी हम लोग फैलाते हैं और दरख्त हम लोग नहीं लगाते, जिसकी वजह से कभी होता है बहुत ज़्यादा बारिशें होना शुरू हो जाती, कभी होता है बहुत सारे ऐसे हिस्से होते हैं जो कि बिल्कुल बंजर हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ पर ज़रख़ेज़ी आपको नज़र ही नहीं आती। तो कोशिश करें कि इस चीज़ को तस्लीम करें। और जिस तरह से मुतासिर ये तमाम शहर हुआ है और ख़ासतौर पे आज़ाद कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा मुतासिर हुआ है, लाहौर में भी अर्थक्वेक के बहुत ज़्यादा शदीद झटके महसूस किए गए, इस्लामाबाद के अंदर भी महसूस किए गए। तो कोशिश करें कि अपने माहौल को बेहतर करने की जो ज़िम्मेदारी आपके सर पर है उसको आप लोग पूरा करें। अभी मौसम तो मैंने आपके साथ शेयर करना ही है, लाहौर शहर का सबसे पहले मैं मौसम आपके साथ शेयर कर लेती हूँ और अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस तरह की तबाहियाँ, आफतें अल्लाह ताला हमें दोबारा ना दिखाए और हम लोग अपने अंदर जो कमियाँ हैं, जो हकीकतें तस्लीम करने की ज़रूरत है उसको तस्लीम करें। लाहौर शहर का मौसम आपको बता देती हूँ कि लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत जो आज सारा दिन में रहेगा वो तो 25 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिन भर मौसम जो है शाम में अच्छा हो सकता है, मगर दोपहर में गर्मी होती है जिसकी वजह से धूप निकलती है और लोग अवॉइड करते हैं दोपहर में निकलने से। अभी लाहौर के बाद इस्लामाबाद का मौसम, इस्लामाबाद का यकीनी तौर पे मौसम बेहद हसीन है, बहुत ही खूबसूरत है और ये वो आगाज़ हो चुका है कि इस्लामाबाद में आपको ज़बरदस्त मौसम देखने में मिलता है। इस्लामाबाद में जो कम से कम दर्जा हरारत आज सारा दिन में रहेगा वो तो 23 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम दिन भर हसीन रहेगा, चाहे बादल हो या ना हो। और जिस तरह से मैं माहौलियाती तब्दीलियों की बात कर रही थी, कई जगह हैं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कई जगहों पर बारिश नहीं हो रही। कराची की जो सूरत हाल है, कल बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की बारिशें हुई हैं और कहा जाए तो बहुत ज़्यादा ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर लाइट भी नहीं आई, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर तबाही भी हुई है। और ये सारी वो चीज़ें हैं कराची के अंदर जो कि शदीद बारिशें कल अचानक से हुई हैं जो हमें देखनी मिली हैं। कम से कम दर्जा हरारत जो आज सारा दिन में कल की बारिशों के बाद रहेगा वो तो 28 होगा, मगर ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और आज अगेन कहा जा रहा है कि कराची के अंदर बारिश के एक्सपेक्टेशंस है कि आज भी बारिश हो सकती है। कराची के बाद पेशावर का रुख कर लेते हैं और देखते हैं कि इस वक्त पेशावर की करंट सिचुएशन क्या है। पेशावर में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 24 रहेगा, मैक्सिमम 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है। दिन भर यहाँ पर मौसम गर्म रहेगा।
اور ابھی ایز اٹ از دوسرا سے ہم کوئٹہ کا لاسٹلی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں موسم. کوئٹہ کی جو آج سارا دن صورتحال ہے, یہاں پر بھی موسم گرم رہے گا کیونکہ یہاں کے ڈگریز ایسے ہیں کہ کم سے کم درجہ حرارت تو 17 ہیں مگر میکسیمم جو ہے وہ 32 ڈگری تک جانے کے امکانات ہیں. جس میں نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی تھی, اور کل جو تباہی مچی ہے اس حوالے سے بڑے اچھے انیشیٹوز ہمیں اپنے کھلاڑیوں کے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو بہت زیادہ بڑھتے ہیں آگے, اور کسی بھی مشکل کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہیروز تو اس مشکل کے اندر ہوتے ہیں مگر یہ لوگ بھی ہیروز ہوتے ہیں جب کچھ نہ کچھ اس طرح کا ڈیڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں ابھی شاداب خان جو ہیں ہمارے لیگ اسپنر ہیں اور قومی کرکٹ ٹیم کی, ان کی بات کرنے والی ہوں. شری لنکا کے خلاف سیریز کے دوران جتنی بھی اپنی ساری میچ فیس ان کو دی جائے گی, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈونیٹ کریں گے وہ زلزلہ متاثرین کو, اور سماجی رابطے کی ویب سائٹ ہے جہاں پر انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ جتنا بھی کڑا وقت ہو ہم تمام لوگ اپنے بہن بھائیوں کے ہمراہ موجود ہیں, ان کے ساتھ موجود ہیں, ان کی مشکل میں ان کا ساتھ دیں گے, ان کی ہیلپ کریں گے. تو یہ بڑا اچھا انیشیٹو اور ڈیفینیٹلی قابل تحسین بھی ہے, اپریسیشن کے قابل بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جتنی بھی ان کو میچ فیس ملے گی وہ شری لنکا کے میچز کے حوالے سے وہ زلزلہ متاثرین کو دیں گے. اب میں آپ کو اولیاء کی سرزمین ملتان کی طرف لیے چلوں گی. یہاں کی ہم آپ کو سیر نہیں کرائیں گے بلکہ ان مسائل کی نشاندہی کرنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ عوام کے اور پولیس کے درمیان لیک آف کوارڈینیشن کیوں ہے. اور اگر پچھلے ایک سال کے اوور آل بات کریں تو پولیس کی ہمیں جو پرفارمنس ہے, جو ان کی کارکردگی ہے وہ خاصی متاثر کن نظر آ رہی ہے. پولیس کو ڈیفینیٹلی ہر محکمے کو جس طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں, اس طرح سے پولیس کا سیکشن بھی ایسا ہوتا ہے, یہ محکمہ بھی ایسا ہوتا ہے. یہاں پر چاہے وہ کسی بھی شہر سے بلانگ کر رہا ہو, کسی بھی جگہ کا ہو, وہاں پر ان کو مسائل بھی ہوتے ہیں, پریشانیاں بھی ہوتی ہیں اور بہت سارے ایسے چیلنجز ہوتے ہیں جو کہ درپیش ہوتے ہیں. اب اولیاء کی سرزمین ملتان کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت RPO ملتان وسیم احمد خان صاحب موجود ہیں, ان کی طرف بڑھیں گے. بہت شکریہ وسیم صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا صبح پاکستان کے لیے آپ نے نکالا. اچھا وسیم صاحب, مجھے یہ پہلے بتائیے گا کہ ساؤتھ پنجاب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ساؤتھ پنجاب میں سے کون سے اقدامات کیے گئے ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ عوام کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں یا ہوئی ہیں؟ بہت بہت شکریہ اس پروگرام پہ لینے کے لیے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا, ایک جس طرح کے ڈفرینٹ چیزیں آپ کے ذہن لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیس اسٹیشنز اور تھانہ کلچر یہ تبدیل نہیں ہو سکتا, اور بار بار اسی طرح ہر دفعہ ہمیشہ سے ہی تھانے کلچر کی بات کی جاتی ہے, اور نان رجسٹریشن آف کیسز کی, کیس رجسٹر نہیں ہوتا, قبضہ مافیا, اس طرح کی چیزیں. تو یہ ساری ہم نے کمیونٹی سپورٹ اور ساری کمیونٹی کو ساتھ لے کے ہم چلے ہیں, اور اس میں نمبر 1 کہ الحمدللہ پورے لاسٹ 1 ایئر سے ایک سنگل کیس نہیں ہے کہ جس میں نان رجسٹریشن آف FIR نہ ہوئی ہو. نان رجسٹریشن تو دور کی بات, اگر ایون اس میں ڈیلے ہوا ہو تو اس پہ بھی ایکسپینشنز ایشو ہوئی ہیں. دوسرا, ایک بھی قبضے کا مقدمہ پورے ملتان ریجن میں چاروں ڈسٹرکٹ میں, ملتان, خانے وال, بیاڑی, لودھرا میں نہیں درج ہوا, اور وہ سارا ٹوٹلی اس سے پاک و صاف ہو چکے ہیں. اس کے بعد آپ کو دیکھیں جس طرح کہ ہمارے مثال جس طرح آبادی اور پولیس ورسز پبلک ریشو ہے جو کم ہے, اور ہم نے انہی ریسورسز کے ساتھ کام کرنا ہے. انہی ریسورسز اور اویلیبل فائنینسز جو ہمارے پاس ہیں, انہی میں سے ہم نے سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کو ٹیک کیئر کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ چیزیں کوشش کی, رادر دین آسکنگ فار ریسورسز ہم نے کہا کہ ہم پبلک کا تعاون حاصل کریں, اور سارے لوگوں میں ایک اگائی. جمعے کے دن ہم نے مساجد کا رجوع کیا, جمعے کے مسجدوں میں جا کے کمیونٹی پولیسنگ کو رجوع کیا, انہیں اس بات سے اگائی دی کہ آپ ہماری آنکھ, کان, بازو بنے, اور تاکہ یو بی اے پارٹ آف پولیس. اس سے وسیم صاحب کوئی بینیفٹ آپ کو مل سکے, جس طرح سے آپ ہر جمعے کہہ رہے ہیں کہ ایک سیشن لیا جاتا ہے, تمام عہدے کے افسران بھی شامل ہوتے ہیں, تو اس سے کچھ فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی کافی. نمبر 1 کہ ہم کوئی مسجد میں بتا کے نہیں جاتے, اٹس سرپرائز وزٹ. وہاں پہ لوگ ہمیں اپنے آپ میں جب یونیفارم میں دیکھتے ہیں, ایک تو کافی فاصلوں میں قریبی آتی ہے, ایک جو ڈسٹرسٹ کا ایشو ہے وہ کافی زیادہ اس میں ٹرسٹ میں تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے, اور پھر دین لوگوں کے ریئل چھوٹے سے چھوٹے پیٹی پرابلم مائٹ بی ناٹ اے کرائم ریلیٹڈ, لوگ کہتے ہیں ہمارے اسپیڈ بریکر ہے, ہمیں بڑا اس سے مسئلہ ہے, ہمارا ڈفرینٹ سیوریج کے ایشو, ہمیں ڈفرینٹ قسم کی چیزیں بتا رہے تھے. پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں
نہیں کرائم ریلیٹڈ چیزیں, کوئی سوشل ایشوز ایسے ہیں, سوشل ایشوز ایسے ہیں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو جس سے زیادہ تر ہماری پبلک اور کمیونٹی تنگ ہے, رادر دین مطلب لٹرلی کرائم تو ہے لیکن سوشل ایشوز وہ چھوٹے چھوٹی اٹینشن کی وجہ سے کافی پبلک کو ایٹ لارج ریلیف ملتا ہے. تو اس سے ہمیں کافی زیادہ پازیٹیو رسپانس آیا پبلک کا فرام مساجد آئے. اسی طرح ہم نے کیا کیا کہ ہر پولیس اسٹیشن ڈویژن میں جہاں سب ڈویژن ایک تحصیل لیول پہ ہم ایوری ویک ایک اسکول کو لے کے جا رہے ہیں جو کہ وزٹ کرتا ہے ہمارے پولیس اسٹیشنز کو, اور ان بچوں کو ہم آگاہی دیتے ہیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے, تھانہ کیا کرتا ہے, آپ کو پروٹیکشن کے لیے کر رہے ہیں. اٹ از ایکٹنگ ٹو ویز, ایک تو بچوں کو آگاہی کہ ان کے ذہن میں جو بننے والی قوم ہے, آنے والی نیشن ہے, کہ یہ پولیس کا ایک نیگیٹو بار بار امیج, کیونکہ 100 میں سے صرف 3 یا 4 بندے ایٹ ایوریج ہوگا جن کا پولیس کا ساتھ وہ پڑا ہوگا, کوئی نہ کوئی کام پڑا ہوگا, لیکن جب آپ جائیں تو امیج 100 کے اوپر ہی خراب ہے. ٹھیک ہے وسیم صاحب, جب بچے جاتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, آپ لوگ اویئرنیس دینے کی تو بھرپور کوشش کر رہے ہیں, سیشنز بھی کر رہے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک جو کمپلین ہے, ایک شکایت ہے, وہ ہمیشہ چلتی ہوئی آ رہی ہے اور ابھی بھی بہت زیادہ نظر آتی ہے. وہ یہ ہے کہ ملتان سمیت جتنا وہ ساؤتھ پنجاب ہے وہاں پر جو طاقتور ہوتا ہے یا وڈیرا سسٹم جو ہوتا ہے یا جو بھی کوئی طاقتور شخص ہوتا ہے اس کی تو ایزیلی ایکسیس ہوتی ہے تھانے کے اندر, لیکن وہ جس کے چاہے خلاف FIR بھی درج کرا دیتا ہے. جو کمزور بندہ ہے وہ تو تھانے کا رخ ہی نہیں کر پاتا یا کیونکہ اس کی سنوائی نہیں ہو پاتی. تو یہ جو گیپ ہے پولیس اور ایک کمزور آدمی کے درمیان, اس کو دور کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں سوشلی؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. نمبر 1 کہ ایک تو سارے ہی ملتان ریجن میں ایز پر جس طرح انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب, چیف منسٹر پنجاب کی ہدایت کے مطابق اوپن ڈور پالیسی ہے. نمبر 2 ہم آپ کے چینل کے ساتھ سے اسی طرح جگہ جگہ جا کے بتا رہے ہیں کسی کو کسی بندے کے سہارا وڈیرے کی سفارش کی ضرورت نہیں, صرف اور صرف انہیں 15 ڈائل کرنے کی ضرورت ہے. 15 پہ ڈائل کریں اور اس پہ کال کریں کہ ہمارا یہ کرائم ہو گیا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں کہ 24 آورس کے اندر ان کا کیس بھی رجسٹر ہوگا, اور ان کو اگر وہ نہیں جا سکتے ایون پولیس ان تک پہنچ جائے گی. اور یہ اس چینل کے تھرو جو میں کہہ رہا ہوں لوگ کر کے دیکھیں کہ یہاں ہم اس لیول تک پہنچ چکے ہیں. یہاں چیز یہ ہے کہ دوسری اس کے بارے میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس طرح ہمیں کمیونٹی کو نو اپنی پولیس کو اون کرنا پڑے گا. پولیس کیا ہوتی ہے, کمیونٹی کی ریفلیکشن ہوتی ہے, یہ پولیس اسی کمیونٹی سے ہے, اور سبھی پولیس والے خراب کام نہیں کرتے. پولیس میں بہت اچھے لوگ ہیں. دیکھیں عید کی نماز آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ کے بچے سارے یہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے آپ کو گارڈ کر رہے ہوتے ہیں. جمعے کے دن آپ سیکیورٹی کا آپ جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ لوگوں کو گارڈ کر رہے ہیں, آپ سو رہے ہیں دن رات یہ گشت کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں, سارا نظام, لا اینڈ آرڈر, کرائم چیزیں, اور پھر اس کے بعد یہ جس طرح کہ آپ نے کچھ ایک تھوڑی سی ابھی دیکھی ہوگی کافی زیادہ ادھر ٹارچر ہو گیا, ہم اسے بالکل ہی وہ نگیٹ نہیں کرتے, ایکسیپٹ کرتے ہیں ہمارے میں کوتاہیاں, ہم اپنے آپ کو کافی بہتر کرنے کے کافی بہتر کر چکے ہیں. اس کے لیے اگر کمیونٹی ہمیں سپورٹ ہے, ٹھیک ہے, مجھے عوام تو ڈیفینیٹلی جب تک آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی, پولیس کو عوام کے درمیان جو ایک کوارڈینیشن ہے اس کے اندر جو گیپ آ جاتا ہے وہ نہیں آنا چاہیے. لاسٹلی وسیم صاحب, کوئی آپ پبلک کے لیے میسج کنوے کرنا چاہیں پولیس کی طرف سے؟ میں ضرور صرف یہ کہوں گا کہ پولیس دن رات آپ لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے, صرف آپ کی لائف کو, لا اینڈ آرڈر, آپ کو پروٹیکشن, سیکیورٹی آف لائف اینڈ پراپرٹی کے لیے ہر قسم کے جو پاسبل ہے ان اویلیبل ریسورسز میں کوئی کسی قسم کی کوتاہی نہیں. ایک آدھا کوئی اگنورنس ہو جاتی ہے, اس میں ہمیں برداشت اور ہمیں اس ریزیلینس اور امیڈیٹ ریئیکشن کی جگہ اس کو بہتر کرنے کا طریقہ کرنا چاہیے. اور کمیونٹی کا اب اس وقت ٹائم, کمیونٹی, میڈیا اور پولیس مل کے ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ جگہ پاکستان, پنجاب اور ملتان ریجن ایک امن کا گہوارہ بن جائے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ وسیم احمد خان صاحب, RPO ملتان ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا, بہت شکریہ آپ کا. بہت سارے مسائل ہیں جہاں پر جن کا حل بھی ضروری ہے, بہت سارے ایسے چیلنجز ہیں جو درپیش ہیں, اور پولیس اور عوام کے درمیان اگر کوارڈینیشن کافی زیادہ اسٹرانگ ہوگی تو ان مسائل کے ساتھ بخوبی نمٹا جا سکتا ہے.
टॉपिक बड़ा दिलचस्प है मगर इसके साथ साथ बड़ा पेचीदा भी मैं कहूँगी। ये है अफवाह से मुतालिक। अब अफवाह है, अब जिस तरह से आप देख रहे हैं पाकिस्तान के मोहसिन हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, उनसे मुतालिक क्या अफवाहें फैलती रहीं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज़ होती हैं मीडिया इंडस्ट्री की, उससे मुतालिक अजीबोगरीब अफवाहें फैलती हैं। फिर ऐसा होता है कि ख़बरें सच्ची भी हों तो उस पर इतना कान नहीं लगाया जाता। हाँ, मगर अफवाह ऐसी चीज़ होती है या झूठी खबर ऐसी चीज़ होती है जो वाकई सनसनी फैला देती है। अब ये सारी चीज़ों के बाद जो अब रिसेंट मामला चला है वो मेंढकों से मुतालिक है, फ्रॉग से मुतालिक है कि मेंढक जो थे उनको किस लिए इस्तेमाल किया जाने वाला था। 185 किलोग्राम, इंसान सोचता है तो वर्ता हैरत में मुब्तला हो जाता है, इतनी बड़ी तादाद में मेंढक कहाँ जा रहे थे। अगर जो बातें सामने आ रही कि जी मेंढक इस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा था, अगर ये सच है तो बड़ी ही शर्म की बात है, अफसोस की बात है और परेशान होने की भी बात है कि हम सब लोग हफ्ते में एक दिन बाहर ज़रूर जाते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। अफवाह क्यों फैलती है, इसकी रीज़न्स क्या होती हैं, फैलाने वाले के दिमाग में क्या होता है, झूठी खबर तेज़ी से क्यों फैलती है, सच्ची खबर पे लोग कान क्यों नहीं धरते, हमारा जहन क्यों ऐसा बन चुका हुआ है। इस सारी नफ्सियात पर बात करने के लिए हम अपने मेहमानों के साथ बात करेंगे और अपने मेहमानों का तारुफ भी मैं आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ इस वक्त नुमाइंदा 92 न्यूज़ खावर मुगल मौजूद हैं। इन्होंने ये स्टोरी कवर की है, खावर से बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ यहाँ पर मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं एनुलक बगदादी साहब, हमेशा मौजूद होते हैं। बहुत शुक्रिया बगदादी साहब आपके कीमती वक्त का। जबकि हमारे साथ कराची से माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं डॉक्टर इमरान साहब मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। और इस्लामाबाद से असद बेग डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। असद, आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले बगदादी साहब मुझे आप ये बताएँ, अफवाह क्यों फैलती है, फैलाने वाले का दिमाग क्या होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में शरीयत इस्लामिया के अंदर इन चीज़ों के बारे में बता दिया कि किसी इंसान के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे चला दे। अच्छा, तो ये हमें एक बुनियादी प्रिंसिपल यहाँ से मिल जाता है। और कुछ ऐड करके दूसरी बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में हमारी सहाफ़त का उसूल जो मुकर्रर किया तो उसके ऊपर फरमा दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबअइन फ़तबय्यनू अन तुसीबू क़ौमम बिजहालतिन, कि आप जब भी कोई ख़बर आपके पास लेकर आए तो उस ख़बर की खूब तहकीक कर लिया करो कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अनजाने में किसी कौम को नुकसान पहुंचा बैठें और फिर इसके ऊपर शर्मिंदा भी हों। तो इसका आप ये समझें कि आज के ज़माने में मुनाफिक की जो अलामात शरीयत इस्लामिया में बयान की गई तो उनमें से एक अलामत ये भी थी कि वो झूठा इंसान होगा, झूठ को फैलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर किसी ख़बर की तस्दीक किए बगैर उसको बड़ी आसानी से सोसाइटी के अंदर फैलाया जाता है तो ये हमारी मुनाफिकत की एक अलामत है। यानी गोया कि मिन जुमला हम कौमी सतह पर एक अपना शिआर कायम करना चाहते हैं कि हम मुसलमान लोग जो हैं वो मुनाफिक टाइप के लोग बनते जा रहे हैं। माजरत के साथ बिल्कुल कोई भी चीज़ हो जब तक आप रिलेटेड ना हो, क्योंकि ये कोई भी ख़बर, जैसे यही ख़बर जिसके ऊपर आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो ये पूरी सोसाइटी के रिलेटेड है। मेरे स्कूल से 3 बच्चे घर वापस आए, लंच के लिए हम बैठे तीनों, तो हर एक ने अपनी अपनी स्टोरी सुनाई कि स्कूल से मुझे आज पता चला कि लाहौर के अंदर मेंढक आ गए हैं और वो हमारे जो सैंडविचेज़ हैं और हमारे जो शवारमे बनते हैं खाने पीने की चीज़ें उन सब में शामिल होंगे। इसका मतलब ये है कि हमने ओवरऑल पूरी कौम के अंदर, लाहौर के अंदर वो लोग जो गरीब अपने खाने के साथ छोटे छोटे ढाबे लगा के सैंडविचेस बना के अपने बच्चों का पेट पालते हैं, रिज़्क़े हलाल कमाते हैं, हमने उनके पेट पर लात मारी है। दूसरी बात कि हमने उन लोगों को जो सेंसिटिव हैं खाने के अंदर और जिनको घरों में खाना या उनके मसाइल हैं, वो बाहर रहते हैं, उनकी फैमिलीज नहीं हैं, वो जाके इन जगहों पे खाना खाते हैं, हमने उनके लिए भी एक प्रॉब्लम क्रिएट की है कि वो अब खाना खाने के अंदर वो एहतियात करने लगे, उनका दिल खराब हो रहा है। ठीक है बगदादी साहब, ये खावर ने स्टोरी कवर की है, खावर की तरफ तो मैं आऊँगी, मगर डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। मुझे ज़रा जल्दी से आप ये बताएं कि हम तस्दीक के बगैर, अफवाह जो होती है वैसे तो उसकी तस्दीक हो ही नहीं पाती, तस्दीक के बगैर उसको तस्लीम कैसे कर लेते हैं, हकीकत कैसे तस्लीम कर लेते हैं कि ये वाकई सच है? देखिए, बाज़ दफ़ा तो इंसान की ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात होते हैं जिसकी वजह से वो गैर यकीनी कैफियत के अंदर होता है कि अगर ये ऐसा पहले हुआ था, ऐसा हो चुका है, बाद में इसकी तरदीद हुई थी, उसने किसी ने जाना भी नहीं, बहुत ज़्यादा फैल गई थी, ज़ुबान आम पे आ गई थी, तो वो जो गैर यकीनी कैफियत होती है इंसान उसको इस तरफ मजबूर कर देती है कि मैं इसको किसी तरह आगे जो है वो बढ़ा दूँ। और दूसरी तरफ जो है वो यही गैर यकीनी कैफियत जब थोड़ी बढ़ती है तो तशवीश में भी हो जाती है कि भाई अपने घर में बच्चों को ज़रा देख के बाहर निकालना, मेरे भी बच्चे हैं, तो अब वो एक होता है तशवीश फैलाना।
پھر دوسری اس وجہ سے بھی جو ہے وہ یہ بھی ایک بنیادی جو ہے وہ وجوہات ہوتی ہیں. اور لیکن وہ جو اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی وہ سنجیدہ ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم پاس ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس بات سے کیا فرق پڑ جائے گا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے کیا فرق پڑا. مطلب ایک عادتاً بھی ہوتی ہے نا, جب معاشرہ اخلاقی زوال پذیری کا شکار ہو اور شعور نہ ہو اور اخلاقیات نہ ہو تو وہاں پہ اس طرح بھی ہوتے ہیں. ہمیں یاد ہے ہم بچپن میں کرکٹ کھیل رہے تھے, ایک بیچارہ کوئی راستہ پوچھتا ہوا آیا, اس نے رکشہ روکا, اس کو بتایا, اس نے اس کو ادھر کچھ بتایا. تو میں نے کہا تمہیں راستہ پتہ تھا؟ کہنے لگا پتہ تو نہیں تھا لیکن پوچھا تھا, کچھ بتانا تو تھا نا. تو اب اگر اس کے حساب سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ اس سے غلط راستہ بتا دیا, اس کے لیے بہت معمولی سی بات تھی, شاید اس کے لیے کوئی مذاق ہوگا. یہ آپ دیکھیں یہ جو بات ابھی بتائی جا رہی ہے کہ جو جس کی طرف قرآن پاک کی آیات کا بھی اشارہ کیا گیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی جو ہے وہ کوٹ کی گئی کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. اور افواہ پھیلانا گناہ کبیرہ کب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ایسے گناہ جس سے صرف انفرادی نہیں اجتماعی نقصان ہوتا ہے, جس سے انتشار اور فساد پھیلتا ہے. تو اب آپ کو اس کی روٹ کاز بھی پتہ لگ جائے گا کہ جب یہ بات معلوم ہے کہ افواہ پھیلانا اس لیے گناہ کبیرہ ہے کہ اس سے فساد پھیل جاتا ہے, انتشار پھیل جاتا ہے, تو وہ جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں وہ اسی لیے استعمال کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اس میں بلٹ ان ایسا مادہ موجود ہے کہ یہ انتشار بھی پھیلائے گا اور یہ فساد بھی پھیلائے گا. ٹھیک ہے. اچھا خبر مجھے آپ یہ بتائیں, میں اسد بیگ صاحب کی طرف جاؤں گی, مگر آپ نے اسٹوری یہ کور کی ہے, یہ جو مینڈکو کا معاملہ ہے یہ واقعی سچ تھا یا لاہوری خوابوں کے خلاف کوئی سازش تھی؟ یہ مطلب اتنا سنسنی خیز معاملہ آپ لوگوں نے یہ پوری اسٹوری کور کی ہے, یہ معاملہ ہے کیا؟ اچھا پہلے تو ایک چیز کلیئر کر دیں گے, ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ 5 من مینڈک تھے. اگر 5 من کو ہم کیجز میں ڈیوائڈ کریں تو یہ 200 کلو گرام بنتا ہے. اور اگر ایک رکشے میں اگر آپ 200 کلو گرام مینڈک رکھیں تو اس رکشے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی. کچھ پکچرز جو پہلی جانب سے یہ مسٹیک ہوئی پولیس کی جانب سے, ایک راوی ٹول پلازا کے قریب ایک پولیس کا ناکہ ہے, وہاں پر انہوں نے ایک رکشے کو روکا. اس رکشے میں کچھ مینڈک جا رہے تھے جس کی تعداد 110 تھی اور وہ زندہ تھے. وہ زندہ مینڈک تھے جو کہ انہوں نے آگے میڈیکل جو سائنٹیفک اسٹور ہوتے ہیں ان کو انہوں نے ترسیل کرنی تھی. وہ جانے تھے راول پنڈی کمیٹی چوک میں ایک سائنٹیفک لیب ہے, اس کو یہ جانے تھے سارے. انہوں نے آگے ایک نجی کالج کو یہ ساری جو ہے وہ فراہمی کرنی تھی. غریب کہاں سے ہو گیا؟ چونکہ پولیس کی جانب سے پہلے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی, اس میں لکھا گیا 5 من مینڈک, اور اس میں ایک تاثر دیا گیا کہ اس کو مختلف مارکیٹوں میں سپلائی کرنا تھا. اور وہاں سے یہ تمام تر معاملہ جو ہے الجھا. پہلے چونکہ یہ میڈیا پہ چلا, اور جب میڈیا پہ چلا تو اس کے اسکرین شاٹ جو ہے وہ وائرل ہوئے, لوگوں نے اس کو وائرل کیا. لیکن جب اس کی اصل حقیقت پتہ چلی تو نہ تو اگر 5 من کی اسمگلنگ ہو رہی تھی, اس میں پہلے وائلڈ لائف سے رابطہ کیا کیونکہ وائلڈ لائف اس میں جو ریلیٹیو ادارہ بنتا ہے, تو جب وائلڈ لائف نے اس کی تفتیش کی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو یہ بہت غلط پکڑا ہے, ان کا یہ ڈیلی کا روزمرہ کا کام ہے اور وہ اس سے پہلے بھی اس کی سپلائی کرتے ہیں. جب اس بندے کا ریکارڈ دیکھا گیا تو اس کا کوئی ایسا کرمنل ریکارڈ نہیں ملا, اور اس نے کہا کہ میں تو پہلے بھی آرڈر لے کے اسی طرح صرف لاہور بلکہ راول پنڈی میں بھی سپلائی کرتا ہوں, اور ابھی بھی یہ میں صرف انارکلی کے پاس ایک بازار ہے وہاں پر یہ بلٹی کروانے جا رہا ہوں جو کہ سیدھے راول پنڈی جائیں گے, اور راول پنڈی سے پھر آگے ایک نجی کالج کو اس کی سپلائی ہونی تھی. اور 23 تاریخ کو اس چیز کا پریکٹیکل تھا جہاں پر یہ استعمال ہونے تھے, اور وہ پریکٹیکل بھی نہیں ہو سکا صرف اسی وجہ سے کیونکہ پولیس کے ڈر سے, کیونکہ پولیس نے اس وقت موقع پر کہا کہ ان مینڈکوں کو ضائع کر دیا جائے. تو ان کو جو قریبی دریا تھا دریائے راوی, تو اس میں وہ مینڈک بہا دیے گئے اور نہ وہ ٹیسٹ ہو سکا. اور پھر سوشل میڈیا پہ بھی اس طرح سے ہو گئی کہ 5 من. جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں اور یہ سارا سوشل میڈیا میں اس میں بڑا انوالو ہوتا ہے. اسد, یہ آپ نے ابھی بات سنی, خاور نے پوری سٹوری کو کور کیا, انفیکٹ حقیقت کیا تھی, ہمارے سامنے کیا آ گئی. پھر سوشل میڈیا پہ ایسے گلیڈیٹرز بیٹھے ہوتے ہیں, وہ میمز بنانا شروع کر دیتے ہیں, فوٹو شاپ کرنا شروع کر دیتے ہیں, فنی امیجز بنانا شروع کر دیتے ہیں. اس سے تو معاملہ اور بھی آگے نکل جاتا ہے. دیکھیں سر, میں ایک چیز آپ کے ناظرین کے لیے کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ جو ڈس انفارمیشن ہے جس کو ہم افواہ یا فیک نیوز یا فالس نیوز کہتے ہیں, ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن والا معاملہ جو ہے یہ مذاق سے اور شرارت سے بہت آگے چلا گیا ہے. صحیح. میں آپ کو 2013 کی بات بتاتا ہوں. ورلڈ اکنامک فورم میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جو ڈس انفارمیشن, آن لائن ڈس انفارمیشن ہے, میں یہ ان کے ورڈ کوٹ کرتا ہوں آپ کے لیے. انہوں نے کہا تھا کہ دس از ون آف دا بگیسٹ تھریٹس ٹو دا ہیومن سوسائٹی. انہوں نے ایک ملک کی, ایک کالونی کی, ایک شہر کی بات نہیں کی. دے سیڈ اٹس اے بگیسٹ تھریٹ ٹو دا ہیومن سوسائٹی.
اور کون سے تھریٹس تھے جن کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ وہ نیوکلیئر وارز، کلائمیٹ چینج، اور ان کے ساتھ انہوں نے آن لائن ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن کو رکھا. انڈیا میں پچھلے 2 سالوں میں، اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کیونکہ انفارچونیٹلی ہم یہ مذاق میں اس ٹریجیکٹری پہ اب جا رہے ہیں جہاں پہ ہم یہ خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ بھی نہ ہونا شروع ہو جائے. انڈیا میں پچھلے 2 سالوں میں 31 لنچنگ کے کیس ہوئے، 31 اور اس میں 31 کیسز جو تھے وہ سوشل میڈیا کی رومرز کی وجہ سے تھے، یعنی کہ کسی کے خلاف کوئی میسج پھیلا اور اس کو پکڑ کے مار دیا. 31 کیسز ہوئے ہیں، یہ BBC کی رپورٹ ہے. تو یہ اب مذاق کی بات نہیں رہی، یہ کھیل کود نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہاں پہ میڈیا کی بہت رسپانسبلٹی ہے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس بات پہ اسپیسیفکلی کہ آپ ڈس انفارمیشن پہ بات کر رہی ہیں، کیونکہ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے ایز اے جرنلسٹ اینڈ ایز اے پرسن جو کہ اس پہ نظر رکھتا ہے کہ جب ایسی کوئی چیز آتی ہے تو کچھ میڈیا ہاؤسز بلا اس کو اس کے کہ وہ کوشش کریں وہ اس کو اٹھا کے اپنا نیوز بنا لیتے ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا ہے ملٹیپل کیسز میں، آپ نے بھی بلکہ دیکھا ہوگا کہ جب ایک فیک اکاؤنٹ بنا شبنم کے نام سے جو پاکستانی ایکٹریس تھیں، اور یہ کہا گیا کہ میں کسی کی تعریف کرتی ہوں پالیٹکس میں، اور اس کو بہت سارے لوگوں نے رپورٹ کیا سچا سمجھ کے بجائے اس کے کہ وہ چیک کرتے ویریفائی کرتے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب ہم اس پہ بات شروع کریں اور اس کو ہم بہت سیریسلی لیں، کیونکہ مذاق والی بات ختم ہو گئی. اب یہاں پہ لوگوں کی جانوں کا معاملہ ہے، اب لوگوں کے مال کا معاملہ ہے، اب یہاں پہ یہاں تک کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل میں 1-2 خبریں بھی ایسی چل رہی تھیں جس میں لکھا ہوا تھا کہ UN میں پتہ نہیں کیا کر دیا ہے اور یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے. گورنمنٹ کا اکاؤنٹ ہے ایک فیک نیوز بسٹر، انہوں نے بھی وہ اس پہ ٹویٹ کی تھی. تو اب یہ بات شرارت سے بہت آگے نکل گئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو اب یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ شرارت نہیں ہے، یہ باقاعدہ جرم بنتا جا رہا ہے، اس سے باقاعدہ نقصان ہو سکتا ہے. صحیح ہے، یہ واقعی جرم بنتا جا رہا ہے. مگر ڈاکٹر عمران، لوگوں کے دماغ جس طرح سے سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ اسد نے بڑی امپورٹنٹ گفتگو کی ہے، لوگوں کے دماغوں کا آپ کو پتہ کیسے چلے کہ یہ شرارتی عناصر ہیں، یہ شرارت کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کا دل میلا کر رہے ہیں، یا پھر غلط قسم کی انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، افواہیں پھیلا رہے ہیں؟ کس طرح سے پتہ چلے؟ دیکھیے اس کے جو اثرات ہوں گے نا وہ لازمی طور پر یہ بتائیں گے. جیسے ایک بات کہی گئی کہ جی تحقیق کے بغیر بات کو آگے نہ بڑھایا جائے، لیکن کچھ باتیں تو ایسی ہیں جس کی تحقیق ہی نہیں ہو سکتی. مطلب پہلے تو عقل پہ بھی تو اترنی چاہیے نا. انفارچونیٹلی میڈیا ہاؤس 200 مینڈک چلا رہا ہے، آپ کو اگر کہ ایک بات اڑا دے کہ جی چاند پہ کسی صاحب کی تصویر نظر آئی ہے، بھائی اس کی تحقیق کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اس بیوقوفی کی بات کی بھی تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آج تک زندگی میں جب چاند پہ کسی کی تصویر نظر نہیں آئی تو اب کیوں نظر آ جائے گی؟ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اب تو ایک تو ہیبٹ ہو گئی نا، عادت ہو گئی. ابھی جو آپ کی جو یہ بڑی سنگین بات ہے جو میرے بردر نے کہی کہ آپ جب یہ پریس ریلیز شائع ہو گئی، دیکھیں جب ایک ڈرائنگ روم کی افواہ ہوتی ہے، گپ شپ کی افواہ ہوتی ہے، یونیورسٹی کے 2 پیریڈز کے درمیان بیچ میں ایک افواہ ہوتی ہے آگے پھیلانے کے لیے، رزلٹ کیا آئے گا، امتحان میں کیا آئے گا، یہ افواہ کی نیچر کچھ اور ہے. لیکن جب افواہ پرنٹ ہو جاتی ہے وہ بڑی سنگین ہو جاتی ہے. اور اس کی سنگینی کا اندازہ میں آپ کو اس بات سے بتا دیتا ہوں کہ الفریڈ نوبل، جس کے اوپر نوبل انعام جو ہے وہ ملتا ہے، سب کو معلوم ہے کہ اس کی بہت ساری ایجادات میں جو سب سے مشہور ایجاد ہے وہ ڈائنامائٹ تھی. تو وہ اس کا ایک جڑواں بھائی تھا اور وہ جڑواں بھائی کی جو ہے وہ موت ہو گئی. تو وہاں پہ خبر ایک تصدیق ہوئی کہ الفریڈ نوبل جو ہے وہ اس کی موت ہو گئی، اور جملہ یہ لکھا تھا کہ موت کے سوداگر کی آج موت ہو گئی، کیونکہ اس نے ڈائنامائٹ بنایا تھا. تو جب الفریڈ نوبل نے یہ خبر پڑھی اپنی زندگی میں کہ میرے لیے یہ موت کے سوداگر کی افواہ جو ہے وہ پھیلائی گئی ہے موت کی، تو اس نے اپنی ساری جائیداد جو ہے وہ وقف کی تھی اور تمام اس ریسرچ میں کیمسٹری، فزکس، میتھس، جس کے اوپر آج سارے نوبل پرائز جو ہے وہ ملتے ہیں اور آج تک جو ہے وہ ملتے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ تصدیق ہو جاتی ہے نا، یہ بڑا سنگین ہے. میں نے کوئی بات کہہ دی، اس کی کچھ کی ویلیو کچھ ہوگی کچھ نہیں ہوگی، لیکن پریس ریلیز آ جانا، اخبار میں چھپ جانا، کسی ٹی وی کی ہیڈ لائن کے اوپر آ جانا، یہ اتنے بڑے سنگین جرم ہیں کہ اس سے وہ فساد اور انتشار پھیلتا ہے. جہاں پر یہ ہے یہ اجتماعی طور کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے. یہ ابھی یہ چھوٹی سی بات نہیں رہی ہے. امتحان میں کوئی پرچہ کیا آئے گا اور میں نے آؤٹ کر دیا، وہ افواہ ایک ڈفرینٹ افواہ ہے اور یہ بہت ڈفرینٹ افواہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بغدادی صاحب، یہ جو افواہیں پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں بڑی افواہیں پھیل رہی ہوتی ہیں، ہر بندے کے جو سوشل میڈیا ہینڈلر ہے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ فالوور اس کو ملیں، اور زیادہ سے زیادہ فالوور ہوں گے تو پھر کمائی کا ایک ذریعہ بھی ان کا بن جاتا ہے. تو ان کی کمائی حلال ہوتی ہے یہ جو اس قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں دو نیچر کے لوگ ہیں یہاں پہ. ایک لوگ تو وہ ہیں کہ بالکل آپ نے درست یہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے چینلز بنا رکھے ہیں اور ان کے اوپر سنسنی ڈالتے ہیں. میں کوئی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک بڑے معروف نعت خواں ہیں
تو ان کے ساتھ جو پروموٹر ان کا بندہ تھا تو وہ کوئی بات ہماری ہو رہی تھی، تو میں نے کہا یوٹیوب کے اوپر، اس نے بتایا کہ ہم نے نعت خواں، کیونکہ لوگ نعت کی ویڈیو دیکھتے نہیں، تو ہم نے ایک تصویر لگا دی کہ نعت خواں کو ٹرین کے آگے سے ایک بندہ کھینچ رہا ہے، تو اس کے اوپر ہم نے ٹاپ پہ جو بنا کے لگایا کہ یہ نعت خواں ٹرین سے بال حادثے سے بچ گیا۔ تو کہتے ہیں جب یہ پوسٹ لگائی تو وہ جو نعت خواں کے اوپر 200 دیکھنے والے نہیں ہوتے تھے، 1 ملین بندے نے اس کو دیکھا، کیونکہ اس میں سنسنی آ گئی تھی۔ اب جو لوگ اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر پیسہ کمانے کے لیے اس طرح کی افواہوں کو ڈالتے ہیں، صراحتاً ان کی روزی حرام ہے، وہ اپنے گھر والوں کو حرام کھلاتے ہیں، خود بھی حرام کھاتے ہیں، گھر والوں کو حرام کھلاتے ہیں، جس چیز کی اسے پرورش ہو رہی ہے، اور جس کی پرورش لقمہ حرام سے ہوگی، پھر اس کی آگے کیا تربیت ہوگی سوسائٹی میں، وہ کیا ایڈیشن کرے گا، یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ دوسرا وہ ذہن ہے کہ جن کی تربیت نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ من سن سنتاً حسنتاً فعلیہ اجرہا، کہ جس نے اسلام میں کسی اچھی بات کی ایجاد کی تو اس کو اس کا اجر بھی ملے گا، اور جس نے اس پر عمل کیا اس کو بھی وہ اجر بھی اس بندے کو ملے گا جس نے وہ بات کو ایجاد کیا۔ لیکن جس نے بری بات کو ایجاد کیا تو آگے جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے، ان برے لوگوں، ان باقی لوگوں کو جو فالوور ہیں، ان کا گناہ بھی اس شخص کو ملے گا جس نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ تو افواہ بنیادی طور پر پھیلانے والے شخص کو جتنے لوگوں تک وہ جائے گی، جتنے اس کو آگے چلاتے جائیں گے، اس کے کھاتے میں یہ ملٹیپل ہوتا چلا جائے گا، حرام اس کا، اور اس کے گناہ شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ لہذا آج جو لوگوں کے پاس زیادہ ٹائم ہے، اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو اس چیز سے بچایا جائے۔ ہم نماز پڑھنے کا نہیں کہتے، قرآن پڑھنے کا نہیں کہتے، دین کو سمجھنے کا نہیں کہتے، تربیت بالکل نہیں ہے، مسجد میں بچے کو نہیں جانا ہے، لیکن موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، 24 آور وہ فیس بک اپنے یوز کر رہا ہے۔ تو جب اس کے، اور دوسری یہ بات ہے نا کہ میں نے بتایا، ایک تو وہ لوگ ہیں جو پیسہ کمانے والے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے اس ذہن میں پائی جانے والی ان چیزوں کی تسکین کرنے کے لیے ان باتوں کے اوپر سنسنی پھیلاتے ہیں۔ اسد، مجھے لاسٹلی آپ یہ بتائیے گا کہ جو فیک نیوزز ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کوئی میکنزم موجود ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر شخص کہتا ہے میرا اکاؤنٹ ہے، میری مرضی ہے، میں اس کے اوپر کچھ بھی پوسٹ کروں، تو اگر کوئی افواہ پھیلاتے ہے اس کے خلاف کمپلین کی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ لوگ ذہن میں رکھیں کہ جو پولیٹیکل ڈس انفارمیشن ہے وہ پروفیٹیبل ہے، اور وہ پھیلائی اس لیے جا رہی ہے کیونکہ اس سے کچھ لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے اور باقیوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب تک یہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تب تک آگے بڑھ نہیں سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں قانون کے میں بہت خلاف ہوں۔ کون ڈیسائیڈ کرے گا قانون بناتے ہوئے، کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا ڈس انفارمیشن ہے؟ کل کو مین اسٹریم میڈیا میں کسی ایک چینل کو، آپ کے پروگرام کو فار انسٹنس کو کہہ دے یہ فیک نیوز ہے، گورنمنٹ میں کسی کو پسند نہ آئے اور وہ بند کر دیں، تو کیا آپ کا خیال ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ تو اب یہ قانون بنانا بھی کوئی حل نہیں ہے، اس کا میری نظر میں صرف ایک حل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک تو اس کے بارے میں بات کریں، دوسرا اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ جب بھی کوئی ایسی پولیٹیکل ڈس انفارمیشن سنیں تو بجائے اس کے کہ خاور صاحب جیسے لوگ بیٹھ کے ایکسپرٹس ان کو بتائیں یا کوئی اور بتائے ان کو، وہ خود یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا سورس کیا ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے، کس کو یہ پروپیگنڈا کرنے سے کس کو فائدہ ہوگا۔ یہ جب تک کریٹیکل تھنکنگ نہیں آئے گی ان لوگوں میں تب تک ہم ایسی باتیں ہی کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لاسٹلی عوام کے لیے کوئی میسج آپ کنوے کرنا چاہیں جو افواہوں پر اپنے کان دھر لیتے ہیں؟ آئی وش کہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا اور ہم اس وکٹم کی بھی تو بات کرتے جس کے خلاف افواہ پھیلائی جاتی ہے، وہ کس حالت کے اندر قسم پرسی میں جاتا ہے، وہ کون سی ڈپریشن میں جاتا ہے، وہ کون سی احساس کمتری میں جاتا ہے، کسی کی زندگی چھین لی جاتی ہے، کسی کو احساس کمتری کا شکار کیا جاتا ہے، کسی کی کردار کشی کی جاتی ہے، کسی کی زندگی ایسی کر دی جاتی ہے کہ لوگ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہاں یہ بھی آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ کاش اب کبھی آپ کا پروگرام ہو تو جو وکٹم ہے خدا را وہ بھی آپ ہی کا انسان ہے، آج جس کے خلاف افواہ پھیلا رہے ہو، یہ چیز آپ کے اوپر بھی آ کے امپیکٹ ہو سکتی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے کوئی آپ کی جان لے لے اور آپ کی عزت، عصمت اور عفت سے کھیل جائے۔ صحیح ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور سیشن کریں گے جس میں ڈیٹیل میں ساری گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر عمران آپ کا بہت شکریہ، اس کے ساتھ ساتھ اسد بیگ تھینک یو سو مچ، آپ نے بھی وقت دیا ہے، عین الحق بغدادی صاحب آپ کے بھی وقت کا شکریہ، خاور مرکل تھینک یو سو مچ۔ ابھی مجھے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھنا ہے، بریک سے واپس گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ صبح سویر پاکستان میں ایک اور بڑا ہی زبردست مگر امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہوگی، اسٹے ود اس۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، کاروان صبر کے
سالار زین العابدین، کاروان صبر کے سالار زین العابدین، کاروان صبر کے سالار زین العابدین، دین حق کے مرکز انوار زین العابدین، دین حق کے مرکز انوار زین العابدین۔ دشمنوں نے بھی امان پائی در سجاد سے، دشمنوں نے بھی امان پائی در سجاد سے، خیر و برکت کا ہے وہ کردار زین العابدین، خیر و برکت کا ہے وہ کردار زین العابدین۔ آپ کی نسبت سے ہے روشن روحانی نسبتیں، آپ کی نسبت سے روشن ہے روحانی نسبتیں، اولیاء کے پیشوا سردار زین العابدین، اولیاء کے پیشوا سردار زین العابدین، اور بن لڑے جس نے یزیدی فوج کو دے دی شکست، بن لڑے جس نے یزیدی فوج کو دے دی شکست، آپ ہیں وہ صبر کی تلوار زین العابدین، آپ ہیں وہ صبر کی تلوار زین العابدین، اور بے نوا ساغر پہ بھی چشم عنایت کیجئے یا مولا،
چشم عنایت کیجئے بزم جان کے مالک و مختار زین العابدین بزم جان کے مالک و مختار زین العابدین کاروان صبر کے سالار زین العابدین دین حق کے مرکز انوار زین العابدین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلام یا حسین، لبیک یا حسین، بہت ہی خوبصورت کلام ذیشان عارف بٹ نے ہم لوگوں کی سماعتوں کی نظر کیا، بہت ہی خوبصورت کلام۔ اور خاص طور پر جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ہم بات کرنے جانے ہیں سیدنا امام زین العابدین صاحب سے متعلق۔ آپ سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور سیدہ شہر بانو سلام اللہ علیہ کے لخت جگر ہیں۔ اپنی زندگی کے اوائل کی اگر بات کریں تو پہلے 7 سال آپ جد امجد امیر المومنین جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی میت میں آپ نے بسر کیے۔ اگر میں واقع کربلا کی بات کرتی ہوں تو کربلا میں جناب سجاد بیمار ضرور ہیں، مگر اس بیماری کے باوجود امام علی مقام اور اپنے والد گرامی کے ہمراہ موجود ہیں۔ جناب جب حضرت امام علی مقام کی شہادت ہو جاتی ہے، پھر اپنی پھوپھی کے ہمراہ آپ جرأت مندی کے ساتھ اس قافلے کے ساتھ بڑھتے ہیں آگے، جس کو یزیدی لشکر لے کر جا رہا ہے۔ کن حالات میں آپ کو لے کر جایا جاتا ہے، آپ کی بیماری کا کیا عالم ہے، مگر اس کے باوجود آپ کی جرأت مندی، آپ کی حوصلہ مندی کا کیا ہی کہنا، پورا عالم گواہ ہے۔ آپ کی شخصیت آج کی نوجوان نسل کے لیے کس طرح سے مشعل راہ ہے، اور ان کی جرأت مندی اور بہادری کے حوالے سے بھی خاص طور پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اپنے مہمانوں کو میں تعارف آپ کے ساتھ کرا دیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے اسلامک اسکالر ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ موجود ہوں گی، بہت شکریہ آپ کے ڈاکٹر صاحبہ وقت کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں معروف اسلامک اسکالر محترم پروفیسر ناصر محمود صاحب موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب آپ کے بھی وقت کا شکریہ۔ اینکر پرسن عروج ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھینک یو سو مچ عروج آپ کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سیدہ ضیاء بطول صاحبہ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ آپ ہی سے آغاز کرتی ہوں۔ جناب سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، مختلف پیراؤں میں گفتگو کریں گے، مگر اگر اوورآل دیکھا جائے تو ان کی پوری حیات پاک اور ان کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے کیا بیان کریں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 25 محرم ہے، آج امام زین العابدین علیہ السلام کی یوم شہادت پر میں تمام عالم اسلام کو بالخصوص شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، خود سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی شہربانو کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتی ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو سیرت امام زین العابدین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کیا کروں تعریف مولا سید سجاد کی، کیا کروں تعریف مولا سید سجاد کی، ایک مکمل عکس ہے شبیر کے کردار کا۔ امام سید الساجدین علیہ السلام کی ولادت 15 جمادی الاول کو ہوئی۔ 2 تاریخ میں موجود ہیں، ایک 5 شعبان اور ایک 15 جمادی الاول۔ تو 15 جمادی الاول وہ تاریخ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں، خود سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے گھر میں معرفت اور عبادت کا وہ ستارہ سید الساجدین زین العابدین بن کر چمکا کہ جب امام کی ولادت ہوئی تو ایک مرتبہ معرفت نے کہا کہ امام العارفین آ گیا، سجدے نے کہا کہ سید الساجدین آ گیا، عبادت نے کہا کہ زین العابدین آ گیا، کربلا چلائی سید الصابرین آ گیا، علی نے کہا ہم نام امیر المومنین آ گیا، حسن نے کہا حسین کا جانشین آ گیا۔ اور جب آسمان سے فرشتوں نے اس منظر کو دیکھا تو ایک مرتبہ آواز دی کہ خانہ فاطمہ آباد نظر آتا ہے اور بچہ سجدے میں ہے، سجاد نظر آتا ہے۔ حضرت امام سید سجاد علیہ السلام جب آپ کی ولادت ہوئی تو روایت یہ کہتی ہے کہ آپ نے فوراً دیگر ائمہ طاہرین کی طرح سجدہ شکر ادا کیا۔
اور اس کے بعد وحدانیت رب کی گواہی دی، اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نومولود کو اپنی آغوش میں لیا اور آپ کے کان میں اذان سنائی، یعنی پیدا ہوتے ہی اللہ کے ولی اور نبی کے وسیع حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آغوش کا میسر آ جانا، پہلی اذان مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سننا، اور اس کے بعد توحید یعنی اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار سننا، یقیناً یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی عظیم شخصیت پر کس قدر دور رس اثرات مرتب کر رہا ہے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ کربلا کے مقتل میں، شام غریبہ کے اندھیرے میں، جبکہ تمام مرد شہید ہو چکے تھے اور خواتین کے خیموں کو جلا کر راکھ کیا جا چکا تھا اور سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھن چکی تھیں، امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک سجدہ شکر کے ذریعے اس پوری رات کو گزار دیا، جسے ہم بیواؤں کی رات کہتے ہیں، جسے ہم بے کسوں کی رات کہتے ہیں، جسے ہم یتیموں اور لاوارثوں کی رات کہتے ہیں، یعنی شام غریبہ۔ امام سید سجاد دو عظیم خاندانوں کے اتصال کا نتیجہ ہے، یعنی ایک جانب عجم کا وہ بادشاہ یزجرد کہ جس کی بیٹی کو اسیر کر کے لایا گیا مدینے میں، اور روایت یہ کہتی ہے کہ تمام اہل مدینہ، یہ ایک بڑا واقعہ تھا کہ کسی بادشاہ کی بیٹی کو لایا جا رہا ہے اور تمام اہل مدینہ اپنے گھروں سے نکل آئے، مرد و زن نکل آئے، عورتیں کوٹھوں پر تماشائیوں کی مانند موجود تھی، اور جب مسجد نبوی میں ان بی بی کو لایا گیا تو کسی نے تجویز کی کہ ان کو اسیر کر لیا جائے، لیکن حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ معزز مکرم صاحب تکریم کسی بھی قوم کا کیوں نہ ہو، اور اگر وہ گردش لیل و نہار کی زد میں آ جائے تو اس کی عزت و تکریم ویسے ہی واجب ہے۔ اور اس کے بعد مولا کائنات نے اسی مسجد نبوی میں بی بی شہربانوں کو اختیار دیا کہ اگر آپ کسی کو منتخب کرنا چاہیں، آپ کی نگاہ انتخاب میں کوئی آ جائے۔ مسجد نبوی تمام مسلمانوں سے کچا کچ بھری ہوئی تھی، اور روایت یہ کہتی ہے کہ تمام چہروں پر نظر گزرتی ہوئی جناب شہربانوں کی اس عظیم چہرے پر پڑی کہ جن کا جلال رسول کا جلال تھا، جن کا جمال رسول کا جمال تھا، جن کی آنکھیں رسول کی آنکھوں کے مانند تھیں، جن کے شانوں پر گیسو زلفیں ویسے ہی پڑی ہوئی تھی جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں ہوا کرتی تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ وہ عظیم شخصیت تھی جن کے لیے رسول نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، جن کے لیے کبھی رسول نے خطبے کو طول دے دیا، سجدے کو طول دے دیا، کبھی خطبے کو ادھورا چھوڑ دیا، اور یہی وہ مسجد نبوی تھی کہ جب بی بی شہربانوں نے انتخاب کر لیا۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ پروفیسر صاحب، جتنا خوبصورت طریقے سے ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ نے بیان فرمایا جناب سجاد کی پیدائش ہوتی ہے تو کیا عالم ہوتا ہے، کیا خوبصورت وہ مقام ہوتا ہے، کیا خوبصورت وہ دن ہوتا ہے، کیا خوبصورت وہ گھڑی ہوتی ہے، مگر جب ہم جناب سجاد کے اخلاق کی اگر بات کریں، اللہ نے انہیں کتنا خوبصورت پیدا کیا، اخلاق کی، زہد و تقوی کی بات کریں تو جناب سجاد کا وہ کیا عالم تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امام زین العابدین امام علی بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ کی زندگی کا ہر پہلو بے مثل و بے مثال ہے۔ خاص طور پر جو آپ نے صبر اختیار کیا اپنی ولادت سے لے کر شہادت تک، یعنی آپ کی ولادت کا جو زمانہ ہے اس کو 33 ہجری مان لیں، 35 مان لیں، 38 مان لیں، لیکن یہ وہ زمانہ ہے جب سیدنا مولا کائنات سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کا آغاز ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی اس پیشن گوئی کا آغاز ہو جاتا ہے جو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میں تنزیل قرآن پر لڑا ہوں، اور تم میں سے ایک ہے۔ صحابہ سے فرمایا ان منکم من یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ، کہ تم میں سے ایک ہے جو قرآن کی تعویل پر لڑے گا جیسے میں اس کی تنزیل پر لڑا ہوں۔ ہر ایک نے پوچھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم، یا رسول اللہ کیا ہمیں؟ فرمایا نہیں، بل ہوا خاصف النال، وہ جو میری جوتی گانٹ رہا ہے۔ دیکھا تو سیدنا مولا علی المرتضیٰ تھے۔ یہ جو زمانہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ امتحان در امتحان در امتحان،
وہ جو بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا مولا کائنات کو، وہ جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آپ کا یہ پیارا پوتا اپنے بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا، پھر اپنے دادا کی شہادت کو دیکھا، پھر اپنے چچا سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا زمانہ دیکھا۔ یہ اہل بیت مصطفیٰ کے لیے بہت مشکل زمانہ تھا۔ بدبختی کی انتہا کے ممبروں پر اس ذات بابرکات سیدنا مولا علی اور مرتضیٰ کے لیے سب و شتم شروع ہو گیا، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو سب و شتم کیا اس نے مجھے کیا۔ اور مدینہ منورہ مسجد نبوی میں حضور کے روضہ اقدس کے سامنے حضور کے پیارے بھائی مولا کائنات کو سب و شتم کیا جاتا۔ امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین مسجد میں صبر اور استقامت کے کوہ صفا بن کر بیٹھے ہوتے۔ ایک معاہدہ تھا جس کی پاسداری تھی، ایک امید تھی کہ شاید یہ خلافت رسول، یہ خلافت راشدہ پھر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا بہانہ یہ لوگ تلاش کر لیں کہ ہمارے اوپر حملہ کر دیں۔ صبر اور استقامت کے ساتھ انتظار تھا کہ شاید وہ خلافت دوبارہ مسلمانوں کے پاس آ جائے۔ یہ سارا صبر کا مشکل مرحلہ امام زین العابدین نے اپنے والد اور اپنے چچا کے ساتھ دیکھا۔ پھر انتہا ہو گئی جب کربلا میں آگے۔ اس انتہا سے آگے میں ضیابت الصحبہ آپ کی طرف آؤں گی۔ بڑی ہی پیاری بات کی پروفیسر صاحب نے کہ اپنی ولادت سے لے کر اپنی شہادت تک جناب سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے کس طرح سے صبر کیا، صابر رہے۔ اب کربلا کا میدان ہے اور اس میں جناب سیدنا امام زین العابدین ہیں، تو وہ صبر کیا تھا، کون کون سی مشکلات اور مصائب تھی جن کے اوپر آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے صبر کیا، ایک صابر کی حیثیت سے اپنی شہادت تک قائم بھی رہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے حد درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے اہل بیت اطہار پر، ائمہ معصومین پر، اور خصوصاً سید الساجدین زین العابدین امام سید سجاد علی بن الحسین بن علی پر۔ امام زین العابدین کے لیے آج آپ نے جو نشریات کا یہ خصوصی پروگرام آپ نے چینل 92 نے کیا ہے، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج نوجوان نسل کی تربیت کے لیے۔ امام زین العابدین جو چوتھے امام ہیں، ان کی بہت ڈاکٹر صاحبہ نے بہت اچھے طریقے سے ان کے حسب نسب کے بارے میں بھی بتایا، اور پھر انہوں نے بھی پروفیسر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں تو کر لیں، لیکن ان کی جو اب شخصیت میں آپ نے صبر کی بات کی ہے، تو یہ آپ کو بیان نہیں اس آیہ مبارکہ کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، یہ صبر کے اس معیار پر آپ کو نظر آتے ہیں۔ اور ان کی تربیت جو ہے وہ کیوں نہ ان میں وہ صبر کا معیار قائم ہوتا کہ ان کو امام علی علیہ السلام پہلے امام کی تربیت کا بھی موقع ملا، پھر امام حسن علیہ السلام بھی ان کے دور میں یہ تھے، پھر امام حسین علیہ السلام، تو 3 ائمہ کی تربیت میں یہ رہے، پھر خود چوتھے امام۔ لیکن ان کی جو امامت ہے، میں ان کے صبر کے ساتھ اس کو ضرور ریلیٹ کروں گی۔ ان کی جو امامت کا مرحلہ ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت انہوں نے منصب امامت سنبھالا ہے تو سب سے پہلا منظر کیا دیکھا ہے کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے، یہ غشی کے عالم میں تھے، بیماری میں، جب ان کے شانہ ہلا کے کہا ہے کہ بیٹا اٹھ کے دیکھو باہر بہت شور ہے، تو انہوں نے کہا پھوپھی اماں خیمہ کا پردہ ہٹائیے۔ جب باہر انہوں نے پہلا منظر دیکھا تو اس کو دیکھ کے کہا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اپنے بابا جان کے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھا ہے اور امام حسین علیہ السلام کو سلام پیش کرتے ہیں۔ امامت کے بعد پہلا منظر انہوں نے یہ دیکھا ہے۔ اس کے بعد پہلا فیصلہ انہوں نے، پہلا جو ان سے مسئلہ پوچھا گیا ہے شرعی، وہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب خیام کو آگ لگی ہے تو ان کو ہلا کے پوچھتی ہیں کہ بیٹے اب آپ وقت کے امام ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ ان خیام میں جل کے مر جائیں یا جان بچانے کے لیے باہر نکلیں۔ تو پہلی بات، پہلا جو حکم امام نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ جان کا بچانا واجب ہے، پھوپھی اماں منہ سے باہر نکل جائیں۔ تو دیکھیں کتنی مشکل مرحلے میں انہوں نے منصب امامت سنبھالا ہے، اور آپ ان کا صبر دیکھیں کہ اس کے بعد پھر جب یہ قافلہ، پہلا سفر جو انہوں نے کیا ہے اس امام نے، اب دیکھیں وہ پہلا سفر کیا ہے کہ بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، اور ان کے بابا جان اور ان کے بھائیوں اور ان سب کے سر ہیں نیزوں کے اوپر بلند ہوئے ہوئے، یہ قافلہ لے کر یہ کوفہ اور شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اور کس حالت میں روانہ ہوتے ہیں؟ توق و سلاسل کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ امام زین العابدین پورا راستہ کربلا سے لے کے شام تک اپنا سر اوپر نہیں اٹھا سکے، سیدھا ہو کر چل نہیں سکے، اتنی وزنی بیڑیاں ان کے پاؤں میں، ہاتھوں میں، اور ان کی گردن میں جو توق تھے وہ پہنائے گئے۔ پھر یہ کتنا مشکل ہے ایک امام کے لیے اور ایک غیور امام کے لیے کہ شام کے بازاروں سے
اپنی پھوپھیوں اپنی بہنوں بیٹیوں بھتیجیوں کے ساتھ گزرنا اور وہ بھی کس عالم میں گزرنا. آپ یہ دیکھیں کہ امام زین العابدین کی جرت, ان کی بہادری کی بھی میں ضرور بات کروں گی, کیونکہ امام زین العابدین کا کردار ایسا ہے جس کے ساتھ تاریخ نے تو انصاف کیا لیکن ہم لوگ انصاف نہیں کر پا رہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے جہاد نہیں کیا, انہوں نے بالکل جہاد کیا لیکن ان کے جہاد کی شکل اور تھی. انہوں نے جہاد تو کیا, جی انہوں نے جہاد کیا اور ان کا جہاد بہت عظیم جہاد ہے. یہ جو میرے بھائی ابھی پڑھ رہے تھے کہ وہ صبر کی تلوار تھی جس کے ساتھ امام زین العابدین نے جہاد کیا, کہ جب کوفہ کے بازار میں گزرتے ہیں اور ابن زیاد کے دربار میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر جو امام نے اپنا خطبہ دیا ہے جس میں وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں اپنے خاندان کا, اس لیے کہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں. ان کے بارے میں کہا یہ جاتا تھا کہ یہ باغیوں کا خاندان ہے. وہاں جب امام نے اپنا تعارف کروایا ہے اور کہا ہے کہ میں مینا و مکہ کا بیٹا ہوں, میں زمزمہ و صفا کا بیٹا ہوں, اور پھر امام عالی مقام نے دربار یزید میں بھی جس وقت ان کو موقع ملا ہے, دربار یزید میں آپ ان کی جرت دیکھیں, یہی جہاد ہے جو انہوں نے اپنی زبان سے کیا. کہ وہاں پر انہوں نے جس وقت جو خطیب تھا وہ ممبر کے اوپر کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر اس نے یزید کی شان بیان کرنی شروع کی اور اس کے خاندان کی, تو امام علی مقام نے بڑی جرت سے اس کو للکار کر کہا کہ او بدبخت, کیوں دنیا کی خوشنودی کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے رہا ہے. اور پھر یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ ان لکڑیوں کے ممبر پر مجھے بھی اجازت دے کہ میں کھڑا ہو کر وہ بات کروں جس سے سامعین کو بھی اجر و ثواب ملے اور جس سے خدا بھی خوش ہو. اور پھر اس کے بعد جو امام نے خطبہ دیا ہے وہ سننے والا ہے, تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے کہ امام فرماتے ہیں اپنے خاندان کے تعارف کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان کو 6 خصوصیات عطا کی ہیں. اللہ نے ہمیں علم دیا ہے, اللہ نے ہمیں بردباری دی ہے, اللہ نے ہمیں سخاوت دی ہے, اللہ نے ہمیں فصاحت دی ہے, بلاغت دی ہے, شجاعت دی ہے, اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومنوں میں مقبولیت دی ہے. اور پھر جب وہاں پر یزید نے ان کے خطبے کو منقطع کرنے کے لیے اذان دلوانی شروع کی تو محل کے چاروں کونوں سے اذانیں دی گئیں. جس وقت مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا ہے تو امام زین العابدین نے اپنا امامہ سر سے اتارا اور کہا کہ اے مؤذن, تجھے قسم ہے اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن کا تو نے نام لیا کہ تو رک جا. جب مؤذن خاموش ہوا تو امام سجاد نے یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ اب بتا, یہ محمد تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ اگر تو کہتا ہے یہ تیرے جد ہیں تو سب کو معلوم ہے تو جھوٹ بولتا ہے, اگر تو جانتا ہے کہ یہ میرے جد ہیں تو پھر بتا تو نے میرے باپ کو قتل کیوں کیا؟ سبحان اللہ. یہ جو خوبصورت اتنی خوبصورت آپ نے بات کی عروج صاحبہ, جناب سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام صابر ہیں کہ صبر کی تلوار, جہاد ہے تو اپنے صبر سے کیا, انہوں نے زبان سے کیا. جب بات آتی ہے سزا دینے کی تو اس پہ عفو و درگزر بھی کر دیا. تو اگر ان کے عفو و درگزر کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی شخصیت, ان کا دل کتنا بڑا تھا کہ انہوں نے سب کو معاف کیا. ضرور اس حوالے سے گفتگو کروں گی, مگر تھوڑا سا حصہ مولا کے فضائل میں ضرور ڈالنا چاہوں گی کہ فضائل لسان مبارک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جس لسان مبارک نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی توحید کا انٹروڈکشن کرایا, وہ اپنے اس زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں. ابن عباس سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ جس روز قیامت کا روز ہوگا, اہل محشر جب اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو آواز قدرت آئے گی, آئینہ آئینہ زین العابدین, کہ میرا زین العابدین کہاں ہے. اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام کا ورود ہوگا اہل محشر, اور تمام اہل محشر کے جو سر ہیں اور گردنیں جو ہیں وہ ان کی تعظیم سے نیچے ہو جائیں گی, جھک جائیں گی, اور پھر آواز قدرت آئے گی کہ یہ ہے میرا زین العابدین. یہ وہ زین العابدین علیہ السلام ہے کہ جن کے اوپر سجدوں نے, عبادتوں نے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناز کیا ہے. یہ وہ زین العابدین علیہ السلام ہیں, ان کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں. اب کیونکہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کو بیان کیا, اب یہاں پر ایک سوال اکثر ہوتا ہے, مولا کے فضائل میں جو آپ نے سوال کیا اس کی طرف بھی بات کروں گی, مگر اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ جب محرم آتا ہے تو یہ لوگ گریہ زاری کیوں کرتے ہیں, یہ کیوں روتے ہیں, یہ کیوں آنکھوں میں سے آنسو بہاتے ہیں؟ یہ تو ناز کرنے والی شہادتیں ہیں بے شک. اور یہی سوال ایک مولا کے شاگرد منہال نے کیا تھا مولا سے, تو مولا نے یہ جواب دیا جو کہ سب لوگوں کے لیے یہ جواب ہے جن کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ یہ پاگل لوگ کیوں روتے ہیں اہل بیت کی محبت میں. تو انہوں نے یہ جواب دیا, امام فرماتے ہیں کہ منہال تو نے مجھ سے انصاف نہیں کیا, میں نے ایک دن میں اپنے
بنی ہاشم یعنی 18 بنی ہاشم گوا دیے. میں اس بات پہ روتا ہوں. اور اس سے بڑھ کر پھر اس کے اوپر وہ سوال کرتے ہیں کہ مولا یہ شہادتیں تو آپ کا ورثہ ہیں. تو مولا نے کہا بے شک یہ ہمارا ورثہ ہے، مگر سر برہنہ مخدرات عصمت یعنی خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی بیٹیاں، مائیں، بہنیں، ان کی پھپھیاں، ان کا بازاروں میں آنا. اور میں بتانا چاہوں گی کہ اس طرح سے میری بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کو اس طرح سے باندھا ہوا تھا ہاتھوں سے، اور اس طرح سے وہ جو کلمہ گو اپنے آپ کو کہتے تھے اس طرح سے میری بی کو لے کر گئے. آپ سوچیں اس طرح سے جب بی وہاں سے گزری ہیں. اور یہ وہ امام ہیں جو غیور امام ہیں، یہ وہ امام ہیں جو بتاتے ہیں کہ غیرت کیا ہے. ان کے سامنے جب یہ بیویاں گزری ہیں تو آپ سوچیں کہ اس سے بڑا کیا جہاد ہوگا. مگر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کو بچانے کے لیے. یہ ہے صبر میرے امام کا. اور اتنا بڑا جہاد. اچھا بہت سارے لوگ اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ امام زین العابدین وہاں پر موجود تھے، 6 مہینے کے بچے نے بھی لبیک کہا. یہ بات یاد رکھیں کہ ہر دور میں ہر انسان کا مولا امام حسین علیہ السلام کو لبیک کہنے کا طریقہ بالکل مختلف ہوگا. امام زین العابدین علیہ السلام کا لبیک کہنے کا طریقہ کیا تھا، انشاءاللہ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ذمہ داری مختلف تھی. چلیں گے ابھی مجھے بریک کی طرف بڑھیں ضیاء بطول صاحبہ، ایک بریک کی طرف بڑھیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. جناب سیدنا امام زین العابدین کے عفو و درگزر، ان کا پہلی امامت ملتے ہی پہلا مشکل ترین فیصلہ، مشکل ترین حالات اور پہلا مشکل اور تکلیف دہ سفر، اس کے بعد پھر ان کی شہادت، تمام تر معاملات پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. جو بن میں اٹھ اٹھ کے اٹھ اٹھ کے عفو درگزر سے متعلق جی عفو درگزر کی آپ بات کر رہی تھی، تو یہ جو امام زین العابدین ہیں ان کی عفو درگزر کا بھی یہ عالم تھا کہ جب مروان مدینے میں جب بغاوت ہوئی ہے اور اس وقت مروان کے اوپر برا وقت تھا، ظاہر ہے کہ مروان نے بہت زیادہ مظالم کیے تھے اہل مدینہ پر اور سب لوگ اس سے واقف تھے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس نے سب سے زیادہ جو ظلم کی انتہا کی تھی وہ خاندان اہل بیت اطہار پر کی تھی، اور امام زین العابدین اس کا سب سے زیادہ شکار ہوئے تھے. اور اس وقت چونکہ یزید نے جو ایک امان دی ہوئی تھی وہ صرف امام زین العابدین کے گھر کو تھی، اور امام زین العابدین کو اس لیے نہیں صرف چھیڑا جاتا تھا، اس کے بعد کیونکہ ایک سبق کافی تھا کربلا کا، اس کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جو بھی اہل بیت اطہار کے ساتھ جنگ میں جاتا ہے اور مارکہ آرائی کرتا ہے، اس کے بعد اس کی حکومت جو ہے وہ متزلزل ہو جاتی ہے. تو امام زین العابدین کے گھر کو چونکہ امان حاصل تھی، مروان اپنے بیوی بچے اپنا پورا خاندان لے کر ان کے دروازے پر آ گیا اور آ کے ان سے درخواست کی. اب یہ دیکھیں دشمن کو بھی کردار پر کس قدر اعتبار ہے، سخاوت پر کس قدر اعتبار ہے امام زین العابدین کی کہ بدترین دشمن ہے، لیکن جب دروازے پہ آ گیا تو امام زین العابدین نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے اور کہا کہ ہاں تمہیں امان ہے. لیکن یہ وہی امام زین العابدین ہیں کہ جن کی نہ بہنوں کو نہ بیٹیوں کو کسی کو امان نہیں دی گئی تھی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں حشام بن اسماعیل جو مدینے کا گورنر رہا، اور پھر جب وہ قید ہوا اور اس کے بعد اس کو قید کر لیا گیا اور پھر اس اعلان کیا گیا کہ جس کا بھی اس کے اوپر کوئی قصاص ہے اور کسی نے اس سے کوئی بدلہ لینا ہے، اس نے جن لوگوں کے ساتھ ظلم کیے ہیں وہ لوگ آئیں اور آ کر اپنا بدلہ لیں. تو سب ہاشمی بھی جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ امام زین العابدین آپ کے اوپر 20-22 سال اس شخص نے مظالم کی انتہا کی ہے. لیکن امام زین العابدین کیا فرماتے ہیں کہ اس وقت جناب علی علیہ السلام کی سیرت کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے دادا جناب علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب دشمن مغلوب ہو جائے تو اس سے سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے. اور پھر حشام بن اسماعیل کو 1000 دینار اپنے غلام کے ہاتھ بھجوا کر اس کو پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ کے گھر والوں کی ذمہ داری امام زین العابدین پر ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں. اور جب غلام نے جا کے یہ پیغام دیا تو آپ دیکھیں پھر یہ ایسا انتقام تھا
کہ ہشام اس کے بعد جتنا عرصہ زندہ رہا روتا پیٹتا رہا اور کہتا رہا کہ جو انتقام مجھ سے زین العابدین نے لیا ہے وہ کسی نے نہیں لیا، کہ میں نے اتنے ظلم کیے اہل بیت اطہار پر اور اس خاندان کا دیکھیں کیا کردار، کیا ظرف تھا کہ معاف کر دیا اور مجھے۔ پھر قاتل جناب شہزادہ علی اکبر حسین بن نمیر جو ہے وہ راستے میں ایک دفعہ ملا، امام زین العابدین کا قافلہ امام حج کے لیے جا رہے تھے اور یہ مکہ سے فرار ہو کے اس وقت نکل رہا تھا جب یزید کا انتقال ہو گیا اور وہاں سے اس نے محاصرہ ختم کیا اور یہ واپس بھاگ رہا تھا، بہت شدید پیاسا تھا، اس نے آ کر وہاں بھی اپنا تعارف نہیں ہوا امام کے ساتھ اور کہہ رہا کہ جی ہم مسافر ہیں اور ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں پیاس سے، آپ ہمیں پانی پلا سکتے ہیں۔ امام زین العابدین نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا لیکن اپنے قافلے والوں سے کہا کہ اس کو پانی پلائیں، اسے بھی اور اس کے ساتھیوں کو۔ جب پانی پی چکا تو اپنا نام نہیں ابھی بتاتا اور کہتا ہے کہ امام شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام سید سجاد ایک دم چہرہ اس کی طرف کر کے رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، نہ علی اکبر کو بھول سکتا ہوں، نہ اس کے سینے کی برچی کو بھول سکتا ہوں، نہ اس زخم کو بھول سکتا ہوں، تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، جانتا ہوں تو کس کس کی شہادت میں کس کس کے قتل میں، لیکن وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ سعود عسکری صاحبہ، جناب سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے حیات پاک سے متعلق عفو و درگزر، صبر و استقامت پر بات کی، ایک واقعہ کہ زہر دینے سے متعلق جو بیان کیا جاتا ہے وہ زہر سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو دینے کا کیا مقصد تھا؟ سب سے پہلے جو گفتگو آپ کے پروگرام میں ہو رہی ہے میں اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام کی عظیم سیرت، شخصیت اور کردار پہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جن کے لیے ان کے گھر کی کسی کنیز سے کسی نے پوچھا کہ تم اس گھر میں رہا کرتی تھی، تم نے زین العابدین کا طریقہ زندگی کیسا پایا؟ اس کنیز نے کہا کہ میں نے کبھی دن میں زین العابدین کے لیے دسترخوان نہیں بچھایا اور کبھی رات میں ان کے لیے بستر نہیں بچھایا، یعنی قائم اللیل تھے، صائم النہار تھے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام گرمیوں کے کپڑے سردیاں آنے پر خیرات کر دیا کرتے تھے، سردیوں کے کپڑے گرمیاں آنے پر خیرات کر دیا کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں اپنے شانوں کے اوپر اناج کی بوریاں لاد کر یتیموں کیا، مسکینوں کیا، غریبوں کے گھروں پر پہنچایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو امام محمد باقر علیہ السلام نے دیکھا کہ گلے کے طوق کے نشان کے ساتھ، ہتھکڑیاں بیڑیوں کے نشان کے ساتھ ساتھ آپ کی پشت مبارک پر بھی کچھ نشانات ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ نشانات ہیں جو کہ رات کے اندھیرے میں کبھی پانی کے، کبھی غلے کے اناج کی بوریاں لے کر آپ لوگوں کے گھروں پر پہنچایا کرتے تھے، کبھی دن کی روشنی میں پانی کی مشک لے کر لوگوں کے گھروں پر پانی پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی جو عظیم شخصیت ہمیں واقعی کربلا میں نظر آتی ہے، جیسے کہ اس سے پہلے شرکائے گفتگو نے بھی بات کی، میں ایک نقطے پر بات کرنا چاہتی ہوں، وہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی عظیم عبادت۔ آپ کو زین العابدین کیوں کہا گیا؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام حالت سجدہ میں تھے، شیطان نے بصورت اژدہا آ کر انگوٹھے کو چبانا شروع کیا، ہاتف کی ندا آئی انتا زین العابدین۔ آپ حالت سجدہ میں تھے، آپ کے گھر کا ایک بچہ کنویں کے اندر گر گیا، آپ کی زوجہ کبھی مصلی عبادت کے پاس آتی ہیں اور کبھی واپس جاتی ہیں کنویں کے پاس، جیسے محسوس ہوتا ہے کہ اسماعیل پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں اور حضرت حاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان میں چکر لگا رہی ہیں۔ بہرحال امام زین العابدین علیہ السلام نے پوری محبت کے ساتھ، پوری تضرع کے ساتھ، پورے استغراق کے ساتھ، پورے خضوع و خشوع کے ساتھ نماز کو مکمل کیا، اور اس کے بعد جب کنویں کے قریب پہنچے تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور سطح آب اوپر آتی چلی گئی، یہاں تک کہ دیکھا کہ بچہ پانی کی سطح پر کھیل رہا ہے۔ گھر کے اندر آگ لگ گئی، گھر کے شعلے لپک رہے تھے، آگ کے بھڑک رہے تھے اور سب پریشان تھے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نماز میں مصروف تھے اور نماز کو اپنے آرام سے، اطمینان سے مکمل کر کے اس کے بعد گھر میں آگ بجھانے کے کام میں مشغول ہوئے۔ یعنی یہ سید الساجدین کا لقب اور زین العابدین کا لقب حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ امام سید سجاد کی عبادت، ان کا گریہ، ان کی مناجات، ان کا زہد، ان کا تقوی، صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ کی جب بات ہوتی ہے تو امام سید سجاد نے دعاؤں کے ذریعے، مناجاتوں کے ذریعے حقیقت کائنات کو بیان کیا، معرفت کائنات کو بیان کیا۔ صحیفہ سجادیہ میں کوئی موضوع ایسا نہیں ہے کہ جس میں امام سید سجاد نے دعا کے ذریعے اس موضوع کو بیان نہ کیا ہو۔ ایسی عظیم شخصیت عالم اسلام کی۔ بالکل بالکل سعود عسکری صاحبہ، اس قدر فضائل ہیں کہ بیش بہا ہے، وقت شاید ہمارے پاس کم ہو۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین۔
जनाब सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत किस तरह से हुई, प्रोफेसर साहब इस पर ज़रा। अच्छा, ये बात मुकम्मल कर दूं जो डॉक्टर साहब बयान कर रही थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जब सारी ज़िंदगी इन हालात में, और मज़ीद मुश्किल वही जो हमारी बहन उरूज ने बयान किया कि उनके पास लोग इकट्ठे होते, उनको हटा दिया जाता। इमाम का एक ही रास्ता था, वो रातों को अल्लाह के हुज़ूर ज़िक्र करते। हज़रत ताऊस एक अज़ीम ताबई हैं, वो बयान करते हैं कि मैंने आपको सुना, आप कहते थे अल्लाह के हुज़ूर अबीदो का बेबाबिक, है अल्लाह तेरा एक आजिज़ मिस्कीन बंदा तेरे दरवाज़े पर, मिस्कीनों का बेबाबिक, साइलों का बेबाबिक। कहते मैंने उनके अल्फाज सुन के याद कर लिए। ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल आई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अल्फाज दोहरा के अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने वो मुश्किल दूर कर दी। मुश्किल सुभान अल्लाह दूर ही हो गई। आपको आपके साथ हुक्मरानों का जो वाक़या शहादत है, उससे ज़्यादा समझना ये ज़रूरी है कि एक बंदा जो इतने सब्र के साथ बैठा है, हुकूमत वक्त को ललकार नहीं रहा और किसी के लिए कोई ख़तरा नहीं है, तो उसको शहीद करने की वजह क्या बन गई? सब्र ही उनके लिए। उसकी वजह ये बनी कि आपके मोहब्बत आए दिन लोगों के दिलों में बढ़ती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी। और एक वक्त आया कि हिशाम जो अब्दुल मलिक का बेटा और वली अहद था, वो हज करने के लिए जब काबा के अंदर आया, तवाफ़ के दौरान उसने चाहा कि वो हजर अस्वद को बोसा दे दे। अब ये भी एक अजीब व गरीब कहानी है। हजर अस्वद को रसूलुल्लाह ने एक बार बोसा दिया, पूरी दुनिया कोशिश करती है उसे बोसा देने की, और हुसैन जिसे मुस्तफ़ा बार बार बोसे देते रहे, उसके साथ ऐसा सलूक इस उम्मत में समझ से बाहर है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस हजर अस्वद की फ़जीलत की, तो वो हिशाम की कोशिश थी उसे बोसा दे ले, लेकिन लोगों के रश और इज़्दिहाम की वजह से वो हजर अस्वद के करीब ही नहीं जा सका, दूर जाके बैठ गया। उसके इर्द गिर्द कुछ लोग थे और वक्त का मशहूर और मारूफ शायर फरजदक भी उसके साथ था। इतनी देर में देखा कि एक आम मामूली से कपड़े पहना हुआ, वो शाहों वाले कपड़े, एक नौजवान आता है। जब जूँ ही हरम में आता, लोग एक तरफ हो जाते हैं, वो आके हजर अस्वद के पास उसे बोसा देते हैं। जब खुद तवाफ़ शुरू करते हैं, दुनिया शुरू हो जाती है। ये शाम को ये हुआ, कहने लगा ये कौन है, वक्त बहुत कम है मेरे जिसके लिए सारे लोग ठहर गए। वहाँ पर फिरोजदुक ने उसे कहा, उसने कहा आप जानबूझ के जाहिल मत बने, हाज़ल्लज़ी तारिफुल बैता वतअतुहु, ये वो है जिसको हरम भी जानता है, ये घर भी जानता है, ये हजर अस्वद भी जानता है, ये हतीम भी जानता है, ये रसूलुल्लाह की बेटी का बेटा है, और ये दुनिया के सारे बंदों में से बेहतरीन बंदे का बेटा है। सुभान अल्लाह। उरूज, आप जनाब सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान में अगर कुछ मज़ीद ऐड करना चाहिए फिर उसमें जान, आखिर में मैं यही कहूँगी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में दो ख़वातीन जो थी वो बहुत अहम थी। एक बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा और एक उनकी बहन जनाब बीबी सकीना। बीबी सकीना के इमाम फरमाते हैं कि मुझे मेरी बहन के सवालों ने मार दिया। वो छोटी सी बच्ची थी, 3 साल की बच्ची थी। वो कहा करती थी कि भाई ये परिंदे जो हैं, ये जो उड़ के जाते हैं, ये कहाँ जाते हैं? तो इमाम फरमाते थे कि ये अपना खाना लेने के लिए जाते हैं, घरों से निकलते हैं, अपने बच्चों के लिए रिस्क लेने जाते हैं। तो फिर जब वापस रात को जाया करते थे तो ये पूछा करती थी कि ये अब कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये लौट कर अपने घरों को जा रहे हैं। तो इमाम फरमाते हैं कि मेरे लिए ये जवाब देना इस कदर मुश्किल होते थे, तो आगे से वही फरमाती थी कि ये परिंदे तो अपने घरों को लौट कर चले जाते हैं, जो हम असीर हैं, हम अपने घरों को लौट के कब जाएंगे? तो ये वो इमाम हैं कि जिन्होंने ऐसा लब्बैक कहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। उसके बाद एक और जो बहुत अहम किरदार मौला का है, वो ये किरदार है कि जैसा कि भाई ने भी जिक्र किया कि उस दौर में सही तबलीग नहीं देने की इजाज़त थी, तो इमाम ग़ुलामों और ख़वातीन को लेकर आते थे, कनीज़ान को, उनको इल्म देते थे, और फिर वो मुफस्सिर बन के जाते थे और वो आलिम दीन बन के जाते थे, और दुनिया में मतलब इल्म जो है वो फैलता था। आखिर में कुछ नहीं, बस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का सिर्फ़ एक जुमला है ज़ियारत नाहिया का, जो हम सबको अदा करना चाहिए। इमाम फरमाते हैं कि मैं सलाम पेश करता हूँ अपने जद के ऊपर कि जिनके जिस्म को ज़ंजीरें चाट गईं, जिनके जिस्म के गोश्त को ज़ंजीरें खा गईं। तो ये वो इमाम है कि जिन्होंने ऐसा किरदार अदा किया जो हम सब के लिए मशअल रहा है। आप भी जी बिल्कुल, आखिर में बस यही कहना चाहूँगी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन में हमने उनके सब्र पे भी बात की कि जो सब्र था वो ऐसा था कि वाक़या करबला के बाद
35 سال زندہ رہے اور کہتے ہیں کہ آنسوؤں کی جگہ خون رویا کرتے تھے. عبادت گزار ایسے تھے کہ پیشانی پہ اور گھٹنوں پہ گٹے پڑ جاتے اور ان کو کٹوانا پڑتا. اتنے عبادت گزار تھے کہ جب صبح ہوتی تو کہتے کہ یا خدایا تیری رات ختم ہو گئی لیکن تیرا بندہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا. تو پھر جو صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ کاملہ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے بیان کرتے ہیں اور شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی مودت کی اہمیت کا بتاتے ہیں. تو اس لیے یہی ایک انداز ہے زندگی گزارنے کا جو امام زین العابدین نے ہمارے سامنے خود وہ مشکل ترین زندگی گزار کے ہمارے سامنے لائے ہیں. کوشش کریں کہ اس کی پیروی کرتے رہیں. بہت شکریہ سیدہ ضیاء البتول صاحبہ، عروج ناصر صاحبہ، محترم پروفیسر ناصر محمود صاحب اور ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ذیشان عارف بٹ بھی موجود تھے. ذیشان آپ کا بھی بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ. شاید الاصغر کو بہن